अस्सलाम वालेकुम। माई पाकिस्तान वेब टीवी की जानिब से हामिद वलीद पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा शमशाद अहमद ख़ान साहब के साथ मौजूद है। आपकी बहुत मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया ख़ान साहब ने वक्त दिया है। और इस सूरत हाल में कि जब फ़लस्तीन के हवाले से हम जानते हैं कि एक इंतहाई गंभीर सूरत हाल पैदा हो चुकी है और जो मज़लूम फ़लस्तीनी है, अव्वल तो वो शुरू दिन से ही 1948 के लगभग से ही इस पूरे प्रोसेस से गुज़र रहे हैं और आज तक वो अपनी सरज़मीन के लिए एक तगदो और जंग कर रहे हैं। लेकिन अब जबकि हमास ने एक भरपूर तरीके से कार्रवाई की है, उसके बाद से जिस तरह से इज़राइल और वेस्टर्न वर्ल्ड जिस तरह से यक आवाज़ होने की कोशिश कर रहा है और अक़वाम मुत्तहदा के अंदर जिस तरह से उसे एक रेजिस्टेंस मिली है सलामती कौंसिल के इजलास में, चूँकि शमशाद अहमद ख़ान साहब का बहुत वक्त UN के अंदर भी गुज़रा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए, हम इनसे इस हवाले से जानना चाहेंगे कि अक़वाम मुत्तहदा का चार्टर क्या कहता है फ़लस्तीन के हवाले से, क्या वहाँ पर सूरत हाल रहती है, किस तरह की सपोर्ट आती है, कहाँ पर खड़ा है फ़लस्तीन, कहाँ खड़ा है कश्मीर, कहाँ खड़े हैं मुसलमान UN की नज़र में। तो शमशाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, सवाल आपने सुन लिया है और अब आपसे उसका जवाब चाहेंगे। देखिए, आज एक फ़लस्तीन की जो सिचुएशन है, इस पर बात करने के लिए मेरे पास मेरे ख़्याल है एक फ़लस्तीनी शायर है, था या हो सकता है था, क्योंकि मेरे नोटिस में कि जब अरब स्प्रिंग हुई थी 2011 में, जब ट्यूनिस में जैस्मिन रेवोल्यूशन हुआ, मिस्र में इनकलाब आया, हुस्नी मुबारक डिक्टेटरशिप को उतारा गया, उसके बाद लिबिया के कदाफ़ी को उतारा गया, तो एक अरब स्प्रिंग थी जो अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बहुत शिद्दत के साथ एक इनकलाब पैदा हुआ था। ठीक है। तो उस वक्त मुझे एक फ़लस्तीनी शायर का एक मिसरा जो था वो था कि नथिंग गोज़ ऑफ सडनली, नॉट इवन द अर्थक्वेक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द अर्थ टू द रूफ टॉप्स ऑफ विलेजेस, कि ज़लज़ले भी जो आते हैं वो भी कोई सडन या अचानक नहीं वाक़या होते, वो सदियों तो नहीं लेकिन बहुत टाइम से वर्क हो रहा होता है अल्लाह ताला की कुदरत का, और तब जाकर वो रूह पजीर होते हैं। आपकी बात को सिर्फ बढ़ाने के लिए मुझे एक उर्दू का शेर याद आ गया कि वक्त करता है परवरिश बरसों, ये देखें ना, हादसा एक दम नहीं होता। बस ये देख लीजिए, उसी वही चीज़, ठीक है। यही शायर फ़लस्तीनी शायर ने कहा था कि ज़मीन के पाताल से जो छतें उड़ जाती हैं, बस वो एकदम से नहीं होता, सडन, नथिंग गो सडन। ये जो फ़लस्तीनियों का जो कुछ अभी इसराइल पे एक जो कहते हैं ना आतिश फशां का जो लावा उबल कर आया है, जिस तरह कहते हैं कि माचिस लग जाए आग को, तो ये यानी सुलग रही थी ये आग, ठीक, अचानक वो अब लावा आ गया है आतिश फशां का, वो चिंगारी सुलग रही थी, वो अब शोलों में हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको एक पैरेलल बना के बताऊंगा कि फ़लस्तीन का मसला और हमारा अपना कश्मीर का मसला, दोनों में बड़ी यगानगत है, बहुत 47 का साल वो भी फ़लस्तीन के लिए बहुत अहम था, हमारे लिए तो हमारा पैदाइश का साल था। और जिस तरह हमारे साथ कांग्रेस ने, अंग्रेज़ों ने ज़्यादती की थी उस वक्त, हमारी जब हम आज़ाद हुए थे, हमसे सब कुछ छीन लिया था और बेबसी की हालत में हुए थे। तो फ़लस्तीन की तारीख़ में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तारीख़ तो जब हमारी खिलाफतें होती थी उस वक्त से फ़लस्तीन उस खिलाफत का हिस्सा था, उस्मानिया का हिस्सा था। अंग्रेज़ों ने और फ्रांसीसियों ने, ये उस वक्त की जो बड़ी ताकतें थी, इन्होंने साजिशें करके उसमें अरबों को साथ में लाकर उस सल्तनत को गिराया, ख़त्म किया। और फिर चूँकि अफ़्रीका को भी कॉलोनाइज़ कर चुके थे ये दोनों ताकतें, तो इन्होंने यहाँ पर कोई 30-40 रियासतें नई बनाई, जिसमें अरब रियासतें भी हैं,
افریقہ میں ریاستیں بنی. تو یہ بہت ایک تاریخ ہے جس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بہتر. تو لیکن یہ ہوا کہ اس وقت جب یہ فرانسیسیوں کو ملا ہوا تھا سیریا کا علاقہ، یہ ریاستیں، لبنان، انگریزوں کو فلسطین کا علاقہ ملا ہوا تھا، اور یہ دوسرے سعودی عرب شعیب جو تھے. تو جب ایلن بھی ایک جو کمانڈر تھا ان کا انگریزوں کا، جب وہ برج پہ پہنچا وہاں ویسٹ فلسطین میں، تو اس نے یہی کہا تھا کہ یہ کروسیڈز کا اختتام ہے، ہم کروسیڈز ختم ہو رہے ہیں. اور اسی طرح فرانس میں، سیریا میں جو ایک فرانسیسی جرنیل تھا، اس نے فرینچ میں کہا تھا صلاح الدین ایوبی کے مزار پہ جا کر کہ نو غونو سلادین، کہا تھا سلادین ہم واپس آ گئے ہیں یہاں. تو یہ مسلمانوں کے جو تباہی، کمزوری، سب اس کا اس وقت سے آغاز ہو چکا تھا، جب سے سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی. فرسٹ ورلڈ وار، بس وہ فرسٹ ورلڈ وار وہ تھا اختتام. اب یہ تھا کہ جب فلسطین والا علاقہ تھا وہاں یہودی تو رہتے تھے، باقی تو دوسرے ملکوں سے آئے ہیں جب اسرائیل بنا ہے، لیکن اس وقت جو یہودی تھے اور جو فلسطینی مسلمان تھے، انہوں نے مل کر سٹرگل کی تھی آزادی کی انگریزوں سے. ٹھیک. اور اس طرح ان کو کامیابی ہوئی. جس طرح سے ہندو اور مسلمان نے یہاں دیکھیں نا، یہ جس طرح ہم نے ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر 1857 میں ہم نے جنگ آزادی لڑی، تو انہوں نے بھی یہ جنگ آزادی کی لڑی، یہودیوں اور فلسطینیوں. ہاں، جس کے نتیجے میں پھر انگریزوں نے اس کو، کیونکہ وہ پروٹیکٹریٹ تھا ان کا انگریزوں کو دیا ہوا، انہوں نے خود ہی لیا ہوا تھا کہ یہ علاقے ہم نے لے لیے. مسلمانوں کی تباہی کے بعد یہی ہوا ہونا تھا نا. تو سلطنت عثمانیہ جب خلافت ختم ہوئی ہے، اور آپ کو خلافت کی ہماری اپنی تاریخ کی وابستگی کا پتہ ہے کہ کئی مسلمان آگے کہتے تھے ہم نے خلافت کو زندہ رکھنا ہے. یہاں تحریک چلی. تو یعنی ہماری فلسطینیوں کی تاریخ میں بڑی مماثلت ہے. تو اس وقت پھر انگریزوں نے جاتے جاتے جو اصل زیادتی کی، ہمارے ساتھ بھی انگریزوں نے ہندوستان میں زیادتی کی، کیونکہ جو علاقے ہمارے تھے آبادی کی بنا پر، کشمیر، وہ ہمیں نہیں دیا. اور وہ ضلع جو ایکسیس دیتے تھے انڈیا کو کشمیر میں، وہ انگریزوں نے ہندوؤں کو دے دیے. وہ بدل کے بارڈرز بدل کے، جو ریڈ کلف کا ایوارڈ تھا اس میں تبدیلیاں کر کے، بالکل وہی گیم انہوں نے، جو فلسطین میں گیم چل رہا تھا وہ پاکستان اور انڈیا کا بھی گیم تھا. تو کشمیر جب بن گیا، مسلمانوں کو مایوسی کا سامنا پڑا، جنگ چھڑ گئی انگریز انڈینز کے ساتھ. ہمارے کشمیری لبریشن ایک طرح سے قبائلی گئے وہاں، انہوں نے جنگ آزاد جتنا بھی آزاد ہو سکتا تھا کروایا. اسی طرح وہاں پہ وہ ہوا کہ وہاں پر فلسطینیوں نے، اور پھر جب ہو گیا تو یہودیوں اور ان کی لڑائی شروع ہو گئی، اور برطانیہ نے اور امریکہ نے مل کے اسرائیل کی ریاست بنا دی. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ کہ تاریخ، جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد، وہ یا مڈل ایسٹ میں ہوئی ہیں فلسطین کے مسئلے پر، اور یا پھر پاکستان اور انڈیا کی ہوئی. اب دیکھ لیجئے پاکستان انڈیا، اب دیکھ لیجئے 49 کی جنگ، ہاں 65 کی جنگ، 49 کی. اس سے پہلے وہ جو کیا تھا جی، رن آف کچھ کا وہ تھا، پھر ابھی تک چل رہی ہے، کارگل کی ابھی تک چل رہی ہے. اور دونوں کیسز میں کیا آپ نے مماثلت دیکھ لیجئے بالکل کہ یہ ہمارے کیس میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ نتیجہ خیز نہیں ہوئی ہیں. ہاں جی، ہمیں موقع ملے تھے، اور ہم کشمیر بھی قابو کرتے. ہم امریکنوں کی اسیسمنٹ کے مطابق ہم دلی پہنچ جاتے ایک ہفتے میں، مگر جب امریکہ نے ہمیں دھمکی دی کہ سٹاپ اٹ، یہ ہم اجازت نہیں دیں گے. یہ 1965 کی بات ہے، جس وقت ہمارا ایک جرنیل چھمپ جوڑیاں کے سیکٹر پر کشمیر کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا. کراچی میں چائنا کا فارن منسٹر آ کے بیٹھا تھا، مارشل چین ہی،
جو ان کا ڈیفنس منسٹر بھی تھا اور جو معزز تنگ کی فوج کا سردار تھا، وہ بیٹھ کے باقاعدہ اس لڑائی کو دیکھ رہا تھا، مانیٹر کر رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. بھٹو وہاں اس کے ساتھ تھا. ہاں، تو یہ وہ بہت ایک ہسٹورک واقعہ تھا. این اس وقت امریکن فارن آفس آتے ہیں اور انہوں نے آ کے ہمارے فارن آفس میں پیغام دیا کہ جس سپیڈ سے تم کشمیر کی طرف جا رہے ہو، یہ تو ایک ہفتے میں تو تم دلی پہنچ جاؤ گے، سٹاپ اٹ. تو جب یہ پیغام ایوب کو گیا تو ایوب نے اوور نائٹ محاذ نہیں بند کیا، وہ محاذ تو کھلا رکھا، اس کا کمانڈر بدل دیا. وہ جنرل ملک تھا کوئی، اس کو بدل کے، اس کو ہٹا کے اور جنرل یحییٰ کو لگا دیا. یعنی ایوب نے محاذ بند نہیں کیا، صرف کمانڈر بدل کے امریکہ کی خواہش پوری کر دی. اور بائی دا وے امریکہ نے فلسطین میں بھی یہی چیزیں ہوئی ہیں. یاسر عرفات کا معاملہ ہو، وہ جی اس سے پہلے یاسر عرفات کیا ایجپٹ کو لائے، ایجپٹ یہ جو ماؤنٹ سینائی کے ہیں، تو مطلب واقعات وہی ہیں، مماثلت بہت ہے. مماثلت. اب جو سوال تھا میرا بنیادی کہ اقوام متحدہ ان دو بڑے عالمی تنازعات پہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے آپ تو یہ تو پوری تاریخ بہت بہت کلیئر ہے کہ ہماری کوئی مدد نہیں کر رہا، نہ فلسطینیوں کی کوئی مدد کر رہا تھا. اور مجھے یاد ہے 2000 کی بات ہے، میں اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں سفیر تھا، تو میں جنرل مشرف کے ساتھ ہوانا کیوبا میں جا رہے تھے. ہم وہاں ایک کانفرنس تھی G77 کی، اور اس پہ یاسر عرفات نے بھی آنا تھا. تو میں نے راستے میں مشرف سے بات کی کہ وہاں یاسر عرفات سے بات ہوگی تو اس سے بات کریں کہ ہم ایک اسرائیل کو ریکگنائز کیے بغیر ہم غازہ میں یا ویسٹ بینک میں ہم ایک ٹریڈ آفس کھول لیں، ریزیڈنٹ ہمارا مشن ہو جائے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم فلسطینیوں کی مدد بھی کرتے رہیں گے بہت، جب مشن ہوگا ہمارا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہمارے رابطے اسرائیل کے ساتھ بھی ہو جائیں گے جس طرح دنیا کے رکھے ہوئے ہیں. اور تاکہ جو اسرائیلیوں کی دشمنی سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے ساری 75 سال سے متواتر، ہندوستان کی دشمنی کے علاوہ اسرائیلی کی دشمنی تو امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، میڈیا ورلڈ کا، وہ سارے ہمارے خلاف ہیں. تو اس کو نیوٹرلائز ہم، کیونکہ میں تو سفارتکار ہوں، میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی کس طرح سچویشن بہتر کی جائے. میں نے کہا کہ ہمیں ضروری ہوگا، ہمارے فائدے میں ہوگا کہ ہم ایک نیوٹرلائز کریں اسرائیل کے ساتھ بھی رابطے کر کے. اور کچھ رابطے ہوئے بھی، وہ اس وجہ سے نہیں کہ میری خواہش تھی، وہ اس کا بھی میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ دنیا نہیں جانتی ہے کہ اسی وقت جب میں سفیر تھا یونائٹڈ نیشنز میں، تو میں الیکشن لڑ رہا تھا، میرے خیال 2002 کی بات ہے، 2002 کی بات ہے. الیکشن سلامتی کونسل کا پاکستان کا پاکستان کے لیے. تو میں نے سارے جو ریجنل گروپس تھے ان سے میں نے کمٹمنٹ لے لی تھی. اس میں افریقہ، عرب گروپ، لیٹن امریکہ، صرف یورپین گروپ ابھی اڑا ہوا تھا. وہ کیونکہ بلیک میل کرنا ہوتا ہے انہیں ہم جیسے لوگوں سے اپنی شرائط منوانے کے لیے. تو میں بڑی کوشش کر رہا تھا، تو ابھی تک مجھے کمٹمنٹ نہیں ملی تھی. یورپ کا گروپ، اس میں اسرائیل بھی شامل تھا. تو ایک دن اتفاق یہ ہوا، اچھا اس وقت میں پاکستان کی طرف سے آئی واز چیئرنگ UN کی کمیٹی تھی، جو 5th کمیٹی جس کو کہتے ہیں، جو انتظامی اور بجٹری معاملات ڈیل کرتی تھی. اس میں ایک کیس چل رہا تھا اس سیشن میں، جس میں UN کے کہ 2002 یا 2001 کا سیشن تھا. تو اس میں فیصلہ امریکہ نے یہ چاہتا تھا کہ اس کا جو بجٹ کا کنٹریبیوشن ہے وہ بہت بھاری حصہ دیتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ اب چونکہ انڈسٹریلائزڈ ورلڈ میں اور ممالک آ گئے ہیں تو وہ اپنا شیئر زیادہ کریں. تو وہ ایسا ایک پوائنٹ تھا جس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں تھا، کیونکہ وہ، مگر امریکہ کا جو سفیر تھا رچرڈ ہالبروک، وہ میرے پاس آیا کہ شمشاد، اور ہمارے تعلقات فرسٹ نیم بیسس پہ ہوتے ہیں جب ہم کام کرتے ہیں کولیگز کے ساتھ. تو کہتا ہے شمشاد آئی ہیو اے ریکویسٹ ٹو میک ٹو یو. میں نے کہا تو کہتا ہے کہ مجھے 5th کمیٹی میں تم یہ کام کروا دو، ہمارا جو پرپوزل ہے تو وہ کر دو. تو میں نے کہا ایک شرط پہ. کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا کہ میں پاکستان کو سلامتی کونسل کی ممبرشپ کا الیکشن لڑ رہا ہوں،
تو مجھے اس پہ تم یورپ کا ووٹ دے دو تو میں تمہارا کام کروا دوں گا. کہتا ہے یو گاٹ اٹ. مجھے کہتا ہے یو گاٹ اٹ. تو جس دن الیکشن ہوا جنرل اسمبلی میں ہم سب ووٹ دے رہے تھے بیٹھے, الیکٹرانک ووٹ ہوتے ہیں. جب ووٹنگ ختم ہوئی تو اچانک میرے کندھوں پہ 2 ہاتھ رکھے کسی نے, تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اسرائیلی ایمبیسڈر تھا. اسرائیلی ایمبیسڈر. ہاں. تو مجھے کہتا ہے ایمبیسڈر آئی جسٹ ووٹڈ فار یو. میں نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا ہے کیونکہ وہ یورپ کا حصہ تھا نا. تو یعنی پورا یورپ جو تھا انہوں نے پاکستان کو ووٹ دیا. تو یہ دیکھیے, تو اس طرح کے ہمارے جو ڈپلومیٹک لیول پر وہ تعلقات رہتے ہیں. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ یہ جو واقعات ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, تو یہاں پہ دونوں ایشوز پر ریزولوشنز اڈاپٹ ہوئی ہیں. کشمیر پہ بھی فلسطین پہ مکمل طور پر. اور فلسطین میں تو 67 میں ریزولوشن جو 202 ہے سلامتی کونسل کی, اس میں کلیئرلی ہر چیز طے کی ہوئی ہے کہ ودڈرال ہوگی 67 تک کے جتنے مقبوضہ علاقے خالی کرے گا اسرائیل, اور اس کے بعد پھر اسرائیل جو ہے وہ ریاست کے طور پر رہے گا. اور پھر عربوں نے اپنی اسٹریٹجی بھی بنائی ہوئی ہے, وہ بھی انہوں نے سب تسلیم کیا ہوا ہے. صرف جھگڑا یہ ہے کہ فلسطین کی ریاست جو ہے اس کو حفاظت کے ساتھ اس کو قائم ہونا ہے, اس کی سیکیورٹی کی گارنٹی ملے, اور فلسطینی جو لاکھوں کی تعداد میں اپنا ملک چھوڑ کے باہر گئے ہوئے ہیں ان کو واپس آنا ہو. تو اس کے لیے سارا ایک روڈ میپ بنا ہوا ہے, اس کو یہ عمل نہیں ہو رہا کیونکہ نہ امریکہ, اب روس اور چائنا چاہتے بھی ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ویٹو کی پاور جو ہے وہ امریکہ, برٹن اور فرانس تینوں طاقتوں نے اس کو بالکل ڈیڈ لاک پر رکھا ہوا ہے ہر ایشو پر. ہمارا کشمیر کے ایشو پر بھی ان کے امریکہ کی وجہ سے کشمیر پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور نہ اسرائیل پہ ہو رہی ہے. تو یہ چل رہا تھا. تو ابھی جو واقعہ ہوا ہے فلسطینیوں کی طرف سے جس طرح حماس والوں نے کیا ہے, سچی بات ہے یہ تو بالکل اینٹیسپیٹڈ تھا, کسی بندے کو نہیں تو کہ کس طریقے سے ہو جائے گا. لیکن اب تو ایک ایسی اتنی بڑی سرپرائز دی ہے کہ آج کوئی امکان یہ رول آؤٹ نہیں کر سکتا کہ یہ ایک بڑی جنگ میں بھی آ جائے, کیونکہ اس وقت دنیا ڈیوائیڈ ہو چکی ہوئی ہے. یوکرین پر امریکہ نے دنیا بالکل ڈیوائیڈ کر لی ہوئی ہے. ایک طرف یورپ اور امریکہ اور فرانس اور برٹن ہیں, اور دوسری طرف چین, روس اور باقی دنیا ہے ساری. تو اس وقت اگر یہ, اور ابھی یہ کوشش یہ بھی ایران کو بھی بلیم کیا گیا ہے, تو ایران کے حوالے سے ہو سکتا ہے کوئی غلط قدم اٹھا جائے ایران کی جانب سے نہیں, ان مغربی طاقتوں کی جانب سے, کہ گلف میں اگر ذرا بھی کوئی ایسی گڑبڑ ہوئی تو پھر ایک بڑی جنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کوششیں ہو رہی ہیں, اور روس اور چین دونوں بھی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے شہزادے جو ہیں جو اسرائیل کے ساتھ آلریڈی بہت گہری پینگیں بنا رہے تھے, سعودی عرب, یہ گلف کی جتنے بھی ریاستیں ہیں ان سب کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. ٹرکی کا بھی ہے, لیکن ٹرکی کی تو ایک پرانی بیکاز آف دیئر پولیٹیکل ہسٹری جو ہے اس کی وجہ سے وہ فلسطین کے ساتھ وہ اپنا رشتہ الگ نہیں کر سکتے, کیونکہ فلسطین وہ ان کی خلافت کا حصہ ہے, تو وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں جڑے ہوئے. اور وہ سارے علاقے ابھی تو 2023 آ گیا ہے, وہ 100 سال بھی ختم ہو رہے ہیں جو پہلی جنگ عظیم کے بعد جو, تو یہ 100 سال کا معاہدہ مغربی تھا کہ اس وقت تک ٹرکی کا بس یہ علاقے ہوں گے اور اپنی ٹیریٹوریل جو ہے ادھر نہیں جائے گا اوریجنلٹی. تو دیکھیں اب ٹرکی کا کیا ہے. تو ہم یہ تاریخ کے جو ہے نا, تاریخ کے جھروکے سے شمشاد احمد خان صاحب نے مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کی جو مماثلت بیان کی ہے, یہ بالکل ایک موجود تو ہے صورتحال, لیکن اس جانب بہت کم اشارہ ہوا, بہت کم بات ہوئی تھی. آج انہوں نے بڑی تفصیل سے ان دونوں کے درمیان جو ایک مماثلت پائی جاتی ہے اس پر بات کی ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے. ان سے گفتگو ہوتی رہے گی دیگر موضوعات پر بھی, لیکن آج کے لیے یہی کچھ. جناب شمشاد صاحب آپ کا بہت شکریہ. اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.